अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया आप सबके जाने पहचाने अनीक नाजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। नहीं सर, जी और हमेशा आपकी वीडियोस भी हम देखते रहते हैं, आपके ट्वीट्स भी पढ़ते रहते हैं और काफी जैसे कहना चाहिए कि बोल्डली आप बात करते हैं। तो बिल्कुल आजकल जो कुछ हो रहा है, बल्कि अब तो केपी के गवर्नमेंट की भी बात हो रही है कि वहां के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जाएगा। तो आजकल जो चल रहा है क्या देख रहे हैं आप? जाते हुए नजर तो खैर आ रहे हैं खान साहब, लेकिन जिस तरह की हाँ जी, ये लैंग्वेज तो गैर इस्तेमाल हो रही है टॉक शोज में वो भी बताइएगा। देखिए जी, केपी का तो मामला ये है कि मैं आज ही ये खबर पढ़ रहा था हम्म। कि वहाँ पिछले 7 दिनों में 6 ख्वाजा सराओं का कत्ल हुआ है। यानी ख्वाजा सरा जो नहीं समझते उर्दू में शी मेल जिन्हें कहा जाता है, तो बम धमाके और गोलियां और लॉ एंड ऑर्डर, उसके अलावा अब इन लोगों पर आफत आ रही है। और जाहिर है कि ये सब काम मजहब के नाम पे होता है। तो मैं उस पर तबसरा कर रहा था। वो रब नवाज बलोच ने उसको जब ट्वीट किया उस खबर को, तो मैंने उस पर तबसरा किया कि ख्वाजा सरा ये मासूम बेगुनाह नहीं है जिनको दिन दिहाड़े मारा जाता है। सिर्फ इस वजह से गोलियां मारी जाती हैं कि वो ख्वाजा सरा हैं। ख्वाजा सरा दरअसल में यहाँ का वजीर आला है, आईजी है, होम सेक्रेटरी है, सूबाई वजीर दाखिला है और साबिक वजीर आजम इमरान खान है, कि जिन लोगों के होते हुए 2013 से ये वहां बैठे हैं और उनकी लाताल्लुकी का आलम यह है अपने ही लोगों से कि इजहार अफसोस तक करना, हत्ता कि उसको रिकग्नाइज करना कि देयर इज अ प्रॉब्लम, वो भी इनकी शान के खिलाफ है। क्योंकि ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और जो इनको ये दहशतगर्दी, बम धमाके, कत्ल गारत गरी की जानिब तवज्जो भी दिलाता है, उसको ये डाकू डकैत या डाकू का एजेंट कह के, लिफाफा कह के उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हालत इनकी ये थी कि आपके इलम में है कि जो केपी की जो असम्बली है, वहां पे एमपीएस का एक ग्रुप वो है जो परवेज खटक का एक ग्रुप है, एक ग्रुप वहां पे मुराद सईद का है। यानी वहां का वजीर आला भी महमूद खान बुनियादी तौर पे मुराद सईद के ग्रुप के एमपीएस का इंतखाब है। उसके बाद वहां एक ग्रुप खुद असद कैसर का है। तो वहां भी बड़ी खौफनाक ग्रुपिंग है। और वो जो ग्रुपिंग है वो सारी की सारी अब जाहिर है कि वो देख रहे हैं अपोजिशन की तरफ, फजलुर रहमान की तरफ वहां जो, और एएनपी की तरफ, पीएमएलएन की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि वो वाला जो इलाका है मानसारा वगैरह का, वहां पे उनको नवाज शरीफ का वोट बैंक है। तो केपी जो है इसने सबसे ज्यादा भुगता है, क्योंकि ये 2013 से भुगत रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो हमारा दिन रात का एक शोर मचा के, अच्छा दुनिया में हमारी बात पे आरजू अब यकीन कोई नहीं करता। हम एक दूसरे से बातें करके ना एक दूसरे को ही अब यकीन दिलाते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में हमारी बात पर एतबार को करने को तैयारी नहीं। और ये हमारी यही किरदार और मुसलसल झूठ की पॉलिसी का नतीजा ये निकला है। अच्छा, हम ये जो कहते हैं ना कि हम बड़े यानी जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है और हमारा बड़ा यानी एक मुसलमान है और एक उम्मत है। हाल हमारा ये है कि पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का एक उतना ही लायक एहतराम सूबा है जितना पंजाब है, सिंध है या बलूचिस्तान है, वहां पे 2013 से 2018 तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने तबाही कर दी थी। लेकिन हमने केपी जो पूरा सूबा है उनके लोगों का ना हाल जानने की कोशिश की। और पेशावर इतना दूर है इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग 2013 और 2018 के दरमियान केपी में जो पीटीआई की हुकूमत थी, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग बेखबर रहे और झूठ बोलते रहे, पीटीआई की गुड गवर्नेंस के गीत गाते रहे। तो यानी अगर ये एक मुल्क वाकई, यानी अगर हम एक दूसरे को वाकई अपनाते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द को अगर हम हकीकत में वाकई महसूस कर रहे होते, तो केपी के 5 साल के तजुर्बे के बाद ये मुमकिन ही नहीं था कि पंजाब में ये उसको अक्सरियत मिलती या वफाक भी मिलती या किसी का होशमंद का इससे कोई अच्छी तवक्को बाकी रहती। लेकिन आप देखें कि कितनी दूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप गौर करें तो बलूचिस्तान कहने को, यानी हम कहते हैं हमारे भाई भी हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन आप दिल पे हाथ रखिए, मतलब बताइए। और इसमें किसी कौम, अपोजिशन, कोई इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ये सब मुश्तरका तौर पे जिम्मेदार हो सकते हैं, इस पे बहस मैं नहीं करता।
لیکن نتیجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر وہ جو ایک قومیت ہوتی ہے یا قومی یعنی قومی غیرت کہہ لیجیے، ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی کہہ لیجیے، اس کا حال ہمارا یہ ہے کہ بلوچستان میں ابھی جو آپ کہیے ایک تو وہ مسائل ہے نا جو گمشدہ مسائل ہیں، مطلب اندازہ لگا لیں کہ وہ جنازے لے کے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے اور وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو. اور یہ جو واقعہ یعنی ہزارہ جو ان کے ساتھ ہوا کوئٹہ میں، جو عمران خان نے جس طرح سے انہیں کہا تھا، اگر واقعی ہم ایک قوم کی طرح بیہیو کرتے ہوتے تو اس کے بعد پنجاب میں اور سندھ میں یعنی ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا کہ یہ کس طرح کی بات اس وزیر اعظم نے کی. تو بہرحال کے پی میں اب ایک ظاہر ہے کہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور ہمیں یہ خواہش کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے کہ جو بھی حکومت اب آئے الیکشن کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں سب سے زیادہ کسی بات کی اب ضرورت ہے آرزو، تو وہ اس بات کی ہے کہ ہم جو ایک انٹر پروونشل عوامی رابطے ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، ورنہ اگر ہم اپنے اپنے دنیاؤں میں رہتے رہے نا، جو اب تک کا حال ہے، یعنی کے پی والے کے پی جانے، بلوچ جو ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا لینا دینا، سندھ جو ہے وہ سندھی جانے، اور پنجاب جو ہے وہ پنجاب جانے، تو یہ اس طرح سے آپ فیڈریشن چلا رہے ہیں، اس طرح نہیں چلا کرتی. تو یہ بنیادی طور پہ مطلب کہیے کہ ایک چونکہ اب یہ والا چیپٹر تو کلوز ہو رہا ہے، مقام شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پٹیشن تھی اس پہ سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے 2 بنیادی باتیں آج کہی ہیں. ایک تو یہ کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر سیاست ہے تو عدالت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر آئین کے مطابق عمل ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی جو فساد اور امن و امان کے حوالے سے ہم نے تکلیف دہ مناظر اسلام آباد میں کل دیکھے ہیں، امید میرا خیال اب ہم کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو روک لے گا، ممکنہ فساد کو روک لے گا. لیکن سر اگر ہم بات کریں عمران خان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی، شہباز گل خاص طور پہ جس طرح کی زبان وہ ٹاک شو میں استعمال کر رہے تھے رمیش کمار صاحب کے لیے، کیا مطلب کیا گھبراہٹ ہے ان کو؟ بہت قابل شرم بات ہے. اور یہ ان کا جو تہوار ہے، ایک پوری کمیونٹی ہولی کا وہ تہوار، اور ہولی سے ایک دن پہلے شام کو اس آدمی کو نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے گالیاں دی گئیں. اگر یہ کام بھارت کے ٹیلی ویژن چینل پہ ہوتا کہ وہاں پہ ایک ہندو رہنما جو اس لیول کا ہے کہ وہ نریندر مودی کا اسپوکس مین ہوتا، اور وہ کسی مسلمان سیاستدان کو، ممبر پارلیمنٹ کو اسی طرح کسی نیوز چینل پہ شب رات یا شب برات یا اسی طرح کی کسی یعنی چاند رات یا اس طرح کے کسی موقع پر نیشنل ٹیلی ویژن پہ وہی گالی دیتا جو گالی اس نے دی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس پہ پھر ہمیں کیسا لگتا. اور وہ اچھا پھر خود پاکستان میں اعزاز سید نے یہ کامنٹ کیا تھا کہ پاکستان میں اگر یہی کام رمیش کمار شہباز گل کے ساتھ کرتا تو یہ تو اسلام اور کفر کی جنگ بن جاتی، اور کتنے ہندو اللہ جانے اس کی لپیٹ میں آتے. یہی کام ہندوستان میں اگر ہوتا تو اللہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا. تو یہی ہوتا ہے جی، جب آپ ایک آدمی جس کا کسی پروسیس سے ہی نہیں گزرا، وہ لیڈر خود ہی کسی پروسیس سے نہیں گزرا، نہ اس کی پارٹی کسی پروسیس سے گزری، نہ اس کی تنظیمی صلاحیتیں کچھ موجود ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یعنی ان کو براہ راست اتنے اہم عہدوں پر بٹھا دینا، تو اس کے نتیجے جو نکلتے ہیں، بھیانک نتائج نکلتے ہیں، وہ یہ نتیجہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ شہباز گل نے جو گالی دی اور پوری قوم کیا پوری دنیا نے سنی، شہباز گل تو چلا جائے گا، عمران خان بھی چلا جائے گا، لیکن جو گالی شہباز گل نے کروڑوں لوگوں کو گواہ بنا کے ایک ہندو کو دی ہے، یہ گالی کوئی نہیں بھولے گا. اور اس گالی کا حساب کبھی نہ کبھی اللہ جانے کتنے اب یہ یعنی اس کا کیا جواب ہوگا اور کیسے اس سے جان چھوٹے گی. یہ آپ یوں کہیے کہ زہر کی ایک فصل اس بندے نے بو دی ہے. لینڈ مائن وہ نہیں ہوتی جو آپ کی پیر رکھے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ بچھا کے بندہ جا رہا ہے. تو اللہ جانے کہ آنے والی حکومت کو اور کتنا یعنی اس عذاب سے گزرنا ہے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن اس کے لیے کوئی تہوار ہونا ضروری نہیں ہے. کسی ٹائم پہ بھی کسی کو اس طرح سے گالیاں دی جائیں تو بہت شرم کی بات ہے. اور رمیش کمار صاحب اس لیے نہیں بات کر سکے کہ ہم نے مائنورٹی کو اس حال میں چھوڑا ہی نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھا سکے. انہیں پتا تھا اگر میں بولوں گا اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے. وہ شکر بہت کمزور الحمدللہ، ہیں یہاں. اتنا ہی شکر کرنا چاہیے کہ رمیش کمار تو نہیں بولے، لیکن رمیش کمار کے بہاف پہ
لوگ بولے, ان سے معافی معذرت کی. میں نے خود ایک صاحب کا ذکر کر کے میں نے, یعنی جو اپنے ویلاگ میں کسی نے کمنٹ کر کے یہ معافی مانگی ان سے, اور پھر اس کے بعد میں نے بھی معافی مانگی. آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی, اعزاز سید نے اٹھائی. تو یہی وہ اصل میں آپ کہیے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ روشنی کے جو دیے ہوتے ہیں, یہی سہارا بنتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پھر ایک ایک قدم انسانیت آگے بڑھتی ہے. کوئی فرد نہیں آگے بڑھتا, انسانیت آگے بڑھتی ہے. اس انسانیت کو لے کر آپ چلتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو دیکھ کر ایک قدم میں چلتا ہوں, اس کے بعد ممکن ہے مجھے دیکھ کر کوئی اور چل پڑے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ کے موجود ہے ابھی تک. لیکن میں جی یہ بات کر کے بھی دراصل اپنی شرمندگی پر جو اجتماعی شرمندگی ہے اس کو چھپانے کی کوشش ہی کر رہا ہوں. اس سے زیادہ لیپا پوتی میں کیا کروں, مرم پٹی ہی ہے نا بس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر اگر ہم اتنا بھی کہہ رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں, تو بہت اچھی باتیں ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی باہر آئیں, اور لوگ بھی آرزو, بات. جو کام آپ کر رہی ہیں بحیثیت خاتون, مطلب ہے آپ کر رہی ہیں جرنلسٹ اور اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہی ہیں, میں آپ کے حوصلے اور آپ کی جرأت کو داد دیتا ہوں. اور میں, آپ مثال ہیں بنیادی طور پہ انگنت مرد صحافیوں کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے خاتون جو ہے اکیلے کھڑے اور وہ لڑ رہی ہے بے خوف اور نڈر ہو کے. تو یقیناً یہ بہت, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. سر اگر ہم بات کریں نور عالم خان صاحب کی, ان کے اوپر آج وہ میریٹ ہوٹل میں تھے اور وہاں پہ کچھ یہی پی ٹی آئی کے فالوورز پہنچ گئے اور ان کے اوپر اٹیک کیے, ان کو طرح طرح کی باتیں سنائی. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے مطلب پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے. کیا کر رہے ہیں لوگ, واپس بلا رہے ہیں, کیا آئیں گے لوگ؟ دیکھیے آرزو, معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک آرٹیفیشل پلانٹ ہے پوری پارٹی, اس کے پاس جذبات کے علاوہ اور گالیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا وائرس ہے جو صرف یہ عام ان کے کارکن میڈیا میں, مثال کے طور پہ بھی تھوڑی دیر پہلے فیمیل اینکرز کی اور اینکرز کی بات کر رہا تھا, تو آپ ان کی فیمیل اینکرز, ان کو جو سپورٹ کرنے والی جرنلسٹ جو پھر رہی ہیں, میں کسی کا نام لے کے وہ مناسب نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے شوز میں اور ان کی جو قابلیت, مطلب ان کے ایک ریسرچر رکھا ہوتا ہے, وہ ایک مضمون کالم لکھتا ہے, وہ کالم لکھ کر ایک کو بھیجتا ہے, وہی دوسری کو بھیج دیتا ہے, وہی دونوں ایک ہی کالم کو اخباروں میں چھپوا دیتی ہیں, اور یہ بعد میں پھر ایک دوسری پر الزام لگاتی ہے کہ یہ تو میرا کالم تھا جو تم نے چھپا دیا, وہ کہتی ہے یہ میرا کالم تھا یہ تم نے چھپوا دیا. ان اخباروں کے ایڈیٹرز ہوں گے نا, کوئی ایڈیٹرز, کوئی پروف ریڈنگ کرتا ہوگا, اس کے بعد چھپتا ہے. تو یہ اخبار بھی الحمدللہ ایسے ہیں آج کے کہ نہ وہاں ایڈیٹر نام کی کوئی چیز بچی, نہ پروف ریڈنگ نام کی کوئی چیز بچی, نہ یہ چیک کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہے کہ یہ جو میں چھاپ رہا ہوں, جو جعلی نام سے یہ چھپوا رہی ہے خاتون کسی اور سے لکھوا کے کالم, وہی 2 دن پہلے کسی اور اخبار میں چھپ چکا ہے کسی اور نام سے, پکڑا جا چکا ہے, رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں. لیکن آپ ان دونوں کی نوکری پہ کوئی فرق نہیں آیا, وہ دونوں کام کر رہی ہیں. ایک اور خاتون ہے جو ایک اینکر ہے, وہ مارننگ شو کرتی ہے, وہ مطلب ہے کہ ٹویٹ کر کے یہ کہہ رہی ہے, اس کی نہ اردو کبھی ٹھیک ہوتی ہے نہ انگلش ٹھیک ہوتی ہے, ہمیشہ غلط لکھتی ہے, اس کی املا گرامر سب کچھ غلط, اور وہ تجویز یہ پیش کر رہی ہے اپنے طور پہ بڑا دانشور بن کے, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اداروں کے درمیان یہ اختیارات کا جھگڑا پڑا رہتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ ایک کتابچہ لکھ لیں اور طے کر لیں کہ کسی نے, یعنی کس کا جو حد کہاں پہ شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کتابچہ نہیں, ایک پورا آئین کی کتاب ہے کتابچہ, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایک چیز ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈیفائن ہوئی پڑی ہیں. تو جو ان کا شعوری سطح پی ٹی آئی کے لوگوں کا میڈیا میں آپ نے اور میں نے یہ تماشا مل کر دیکھا ہے, تو آرزو آپ کے لیے بھی یہ مشکل تو نہیں تھا نا, مطلب کہنے کا یہ کسی کے لیے بھی مطلب ہے کہ ان کا بس دن کو رات کہنا ہے, رات کو دن کہنا ہے, گدھے کو گھوڑا کہنا ہے, گھوڑے کو گدھا کہنا ہے, اور تمام شرم اور حیا اس کو پاس نہیں آنے دینا. یعنی اب یہی شرط ہے نا سر ان کی آپ نے شرط یہ یہی. بات سر آپ نے یہ بات کی ہے تو میں بھی یہاں پہ بتا دوں آن دا ریکارڈ کہ کچھ دن پہلے مجھے آفر آئی کہ جی آپ 2 لاکھ لے لیجئے, ہمارے لیے کام کیجئے جیسے ہم بتاتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے 4 لاکھ لے لیجئے اور آپ انسان کے بچے بن جائیے. تو وہ پھر چپ کر مجھے کہتے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرا کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ اس طرح کی مطلب انہیں گدھے اور گھوڑے کا فرق نہیں پتا,
کہ اس کس کو سے جو بات پرچی کریں. دیکھے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنا نام دینا ہے، جو کالم آئے گا آگے اپنے نام سے بھیج دینا ہے، اور ٹی وی پہ جو کہنا ہے کسی نے لکھ کے دے دینا ہے، ٹویٹر جو کرنا کر دینا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی. اچھا یہی وہ بھٹکے ہوئے لوگ، بھٹکی ہوئی روحیں، زومبیز، یہ زومبیز ہے بیسیکلی. زندہ مطلب ہے لاشیں کہیں، زندہ لاشیں ہیں یہ. تو یہ زومبیز ہیں جو یہ پھرتی ہیں یہ ہوٹلوں کے، یہ جو ایم این اے کو جو اس نے یہ گالیاں دی. ایک اور ان کی تجویز اب آ رہی ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان پیسے بھیجنا، ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں تاکہ پاکستانیوں کو ہوش ٹھکانے آ جائیں. یہ ہے ان کی آپ کہیے ان کا شعور. اور ابصار عالم صاحب کی خبر ہے، ان کی خبر سنجیدہ لینا چاہیے. انہوں نے کل کی ایک ملاقات کے حوالے سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان بتائی جا رہی ہے کہ ہوئی ہے، اس میں ابصار عالم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آفر کی گئی ہے عمران خان کو کہ آپ اپنی ہی پارٹی کا کوئی دوسرا وزیر اعظم اگر لے آئے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، جس پر عمران خان نے انکار کر دیا. تو اس پہ کسی کا تبصرہ میں بہت اچھا پڑھ رہا تھا کہ عمران خان کو آفر غلط کی گئی. اگر اس کو یہ آفر کی جاتی، اس کو یعنی آفر یہ کی گئی کہ آپ ہٹ جائیں اور پارٹی میں سے اپنا کو نیا وزیر اعظم بنا لیں، پارٹی کی گورنمنٹ رہے گی. اگر اس کو آفر یہ کی جاتی کہ ساری کی ساری پارٹی قربان کر دو، ان کو پھانسی چڑھوا دو، اس کے بدلے میں تمہیں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، تو فوراً مان جاتا. یعنی وہ خود ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کو آج اپنی ساری پارٹی قربان کر کے بھی اگلے 1.5-2 سال ملتے ہو وہ کر لے گا. تو جتنا روتھلس یہ خود ہے، اسی طرح کے روتھلس ظاہر ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ سب بھاگ گئے. اب تو سب بھاگ گئے نا، اعظم خان بھی بھاگ گیا، بالکل. شہزاد اکبر بھی لیکن بھاگ گیا. سر یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ 26 کو ڈھولکی ہے اور 27 کو ہلدی ہے اور 28 کو رخصتی ہے. دیکھیں جی ابھی تک تو جو میری پریشانی تھی وہ اس کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی، لیکن نجم سیٹھی صاحب کو داد دینی پڑتی ہے کہ بہت دن سے پہلے سے ہی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر یہ حالات یہاں تک گئے تو پھر سپریم کورٹ موجود ہے. دیکھیں جی ایک ریاست ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے پوری. اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف ایک ادارہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں عدلیہ بھی آتی ہے، اسٹیٹ پلرز آتے ہیں. تو ایک آدمی پاگل ہو گیا ہے تو اس کو ریزسٹ کرنے کی طاقت ہمارے پاس بہت موجود ہے. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اب ان کی ایسے کی تیسے یہ کر کے دکھا دیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہاں پہ دیکھیے یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا جی آرزو، یہ کوئی یعنی اس کو مختصر ہسٹری ہے ہماری، کون سی کو لمبی چوڑی ہسٹری ہے جس کو 200 سال کی یا 600 سال کی جس کو ہمیں یاد کرنے میں مشکل ہو. 75 سال کی ہسٹری ہے، انگلیوں پہ مطلب ہے ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ وہ ملک ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا. یہ وہ ملک ہے جہاں نواز شریف کو مطلب ہے جلا وطن ہونا پڑا، جیل جانا پڑا. محترمہ بینظیر بھٹو کتنی کرزمیٹک لیڈر، ان کو جلا وطن رہنا پڑا. یہ کیا بیچتا ہے؟ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. لیکن سر ان کے 3 منسٹرز کہے جا رہے ہیں جو کہ اب وہ بھی بھاگ چکے ہیں. ویسے تو 14 یا 15 لوگوں کے نام آئے ہیں، آلموسٹ لسٹ ہے، پتہ نہیں آپ کو ملی ہے یعنی، میں بھیج دوں گی آپ کو. ان کے نام ہے جو ان کی پارٹی کے جا چکے ہیں ان کے پاس سے، پی ٹی آئی کے. جی بالکل لیکن یقیناً وہاں تو منسٹر سر، منسٹرز 3 آپ کو کچھ خبر ہے کون سے ہیں؟ دیکھیں جی میں اس طرح میرے نام تو مجھے مطلب ہے کہ جو سرکولیٹ ہو رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے، لیکن میں وہ لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ہماری چسکا بازی ہو جائے گی. لیکن ممکن ہے کہ کوئی یعنی اس سے غلط فہمی ہو. لیکن یہ کوئی دلچسپ دیکھیں، وزیر جب اس کا پرنسپل سیکرٹری بھاگ گیا، وزیر تو چیز کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. ٹھیک، لیکن ان کا پھر فیوچر کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے، یا ریزائن کر نہیں سکتے، کرنا نہیں آتا؟ یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے آرزو کہ ہمارے یعنی جہاں پہ یہ عمران خان نہیں، ویسے یہ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک گریسفل ایگزٹ وہ نہیں آتا. اور ایک سپورٹس مین کے طور پہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ گریسفل ایگزٹ کر جاتا، لیکن اب اس نے قسم کھائی ہے کہ اس نے جوتے کھا کے ہی جانا ہے تو پھر اس کی مرضی، جوتے کھا کے چلا جائے. دیکھیے خوددار آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جس اسمبلی سے 2 مرتبہ اس نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، یہ اس اسمبلی کو کبھی یہ اجازت نہ دیتا کہ وہ اسمبلی اس کو ووٹ آؤٹ کرے، ڈرم آؤٹ کرے. یہ اس اسمبلی کو توڑ دیتا، الیکشن اناؤنس کر دیتا. لیکن وہ بہت اس نے موقع گنوا دیا ہے. اب یہ مطلب فساد کی طرف چلا گیا، وہ بھی اس کے ہاتھ اب مطلب رک گئے ہیں. تو اب یہ بس وہی ہے جس طرح ڈرم آؤٹ ہی یعنی ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آرزو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ تو خیر اب گئے اور اس کے بعد جو حکومت بنے گی ظاہر ہے وہ بھی ایک عارضی انتظام ہوگا.
الیکشنز کے بعد میں سمجھتا ہوں جس بات کی بہت ضرورت ہے، اور یعنی مقام شکر ہے کہ وہ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں، یعنی کم از کم یہاں لندن میں تو جو ارادوں کا میں سنتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس دفعہ اپوزیشن، اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور آگے جو مطلب حکومت ہے، اس پہ جو جھوٹا ہمارا جو میڈیا کا کالا کردار رہا ہے 2014 سے لے کے اب تک، اس پہ بہت غصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غصہ ہونا بھی چاہیے، اور اس پر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جھوٹے نیوز چینل چلانے والے سمگلر اور ڈکیت، قبضہ مافیا، یعنی غنڈے، یہ جو نیوز چینل چلا رہے ہیں، اپنے جرائم، مطلب ہے سمگلنگ کا جرائم، ہیوج ٹیکس چوری، زمینوں پہ قبضے، اور یعنی ان کاروبار کو یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفنس شیلڈ کا استعمال کرتے ہیں صحافت کا، اور نیوز چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بھرتی کرتے ہیں مداری، مسخرے، 2 نمبر، اور ان کو یہ یعنی ان سے یہ سیاست کرواتے ہیں. دیکھیں جب آپ ایک مداری مسخرے کو رکھ کے تو آپ اسے ایجنڈا دیتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتا ہے ٹی وی اسکرین پر، نیشنل ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، تو وہ ایک سیاسی فریق ہوتا ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے قیادت کے خلاف وہ جھوٹ جب بولتا ہے تو وہ اس کے ووٹ بینک کو متاثر کرتا ہے. جب وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایک خاص سیاسی جماعت کی حمایت کرتا ہے اور جھوٹی حمایت کر کے جھوٹے قصے سناتا ہے، جھوٹی باتیں بتاتا ہے اور جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، تو یہ کام کر کے دراصل وہ سیاست کرتا ہے، وہ ووٹ بینک پر متاثر ہوتا ہے. وہ ایک انوسنٹ مائنڈ کو غلط معلومات دے کے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس کو یعنی اس کو مس لیڈ کرتا ہے، اس کو اس کے جو یعنی اس کا جو فیصلہ ہے کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے، اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے جھوٹ کے اوپر، جھوٹے الزام کے اوپر. تو یہ جتنے لوگ یہ میڈیا کی، اچھا یہ جھوٹی امپائر ہے ساری، ان کے اندر اب کچھ نہیں رہ گیا، یہ وہ دور چلا گیا. آرزو 10-15 سال میں دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ جو میڈیا ہاؤسز کا ایک جھوٹا خوف ہے کہ یہ میڈیا ہاؤسز کے خلاف ہم کو کاروائی نہیں کر سکتے، ان کے ٹیکس نہیں دیکھ سکتے ورنہ یہ شور مچا دیں گے، وہ دور چلے گئے. یہ بہت نازک سے شیشوں کے محل میں بیٹھے ہیں، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ جو الیکشن کے بعد نئی حکومت بنے، ان تمام سیٹھوں کو اب پابند کیا جائے، ان کو حاضر کیا جائے، ان کو جیل بھیجا جائے. سارے سیٹھوں سے مراد یہ ہے کہ جو سیٹ پارٹی بنے، جن سیٹھوں نے باقاعدہ کمپین چلائی جھوٹ، اور ان سیٹھوں کو جن کے چینلز کو جرمانے ہوئے میں اسٹیبلشڈ، انگلینڈ کی عدالتوں میں 7 مرتبہ جرمانہ جھوٹ بولنے پہ ایک چینل کے مالک کو ہوتا ہے، اور اس چینل کے مالک کو آپ اعزازات سے نوازتے ہیں. بالکل. تو ایسے آدمی کو جیل ہونا چاہیے، اس کے نیوز چینل کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ فلاں اینکر کو دیکھ لیں، فلاں، وہ تو نوکر ہے. جو خرابی کی اصل جڑ ہے وہ سیٹ ہے، جو سمگلنگ کا اور ٹیکس چوری بچانے کے لیے وہ ایک جھوٹا نیٹ ورک قائم کرتا ہے پورے کا پورا. اور ایسے آپ کو اور بھی ملیں گے نا، یہ اکیلے مثال تو نہیں ہے. بہت. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ڈکیت ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، بالکل. جھوٹ بول کے سیاست کر رہے ہیں. او بھائی تمہیں سیاست کا اتنا شوق ہے تو اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤ، میدان میں آؤ. اس کے بعد اگر تمہیں نواز شریف کے خلاف بولنا ہے بولو، زرداری کے خلاف بولنا ہے بولو، سیاسی پارٹی بنا کے میدان میں آؤ نا. تم بیٹھے ہو اپنا وہ میڈیا کی ایک امپائر بنا کے جھوٹ بول کے، اور جھوٹے تمہارے پاس تم اربپتی ہو. سر جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں جی. ان کی اکاؤنٹس اٹھائیں نا ذرا. کسی کو 2 کروڑ مہینے کا لاس ہے، کسی کو 6 کروڑ مہینے کا لاس ہے، کسی کو 4 کروڑ مہینے کا لاس ہے. سالوں سے تم چلائے جا رہے ہو، یہ کون سا کاروبار ہے؟ صحافت سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی ہے، یہ نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں پر منتھ؟ اس لیے کہ باقی کاروبار ہے. سر ان کو جرنلسٹ تو نہ کہیے جی سر، ان کو جرنلسٹ تو نہ کہیے، یہ بزنس مین ہے، جرنلسٹ تو نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو اسکرینوں پہ انہوں نے مداری بٹھائے ہوئے مسخرے، وہ تو ان کے پیچھے غصہ کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہونی چاہیے. ہر جھوٹ بولنے والے کے خلاف ہونی چاہیے. لیکن جو خرابی کا اصل کھرا ہے وہ سیٹھ ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ یہ معافیا مانگنے کیوں آ رہے ہیں؟ میڈیا ہاؤس کا مالک ہے، اگر یہ اتنا آنےسٹ ہوتا ہے تو معافی مانگتا ہے آ کے؟ کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ اچھا اب ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے آپ نے شکیل الرحمان کو، ہم نے دیکھ لیا کہ جھوٹا مقدمہ ثابت ہوا ہے، جھوٹا. اور شکیل الرحمان کو
इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, जिस झूठे इल्जाम पर इन्होंने बर्तानिया में माफी मांगी, जुर्माना दिया, वही झूठे इल्जाम उसने पाकिस्तान में भी तो नशर किए हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके ऊपर ये बंदा वहां जेल क्यों नहीं जाए? ये इसको जेल जाना चाहिए। तो जब आप एक झूठा मुकदमा बना के शकील उर रहमान को मतलब कैद कर सकते हैं, उसकी मतलब मेरा ख्याल उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया, वो नहीं जा सके, एक और उनका कोई दो इनके खानदान में दो अमवात ऐसी हुई है कि वो यानी कैद में था, बंदा नहीं जा सका झूठे मुकदमे में। तो ये सच्चे मुकदमे और सही फ्रॉडियों को जेल भेजने से कौन रोकता? यहाँ तो साबिक वजीर आजम जला वतन हो गए, और ये किस सोच में बैठे हुए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा लाडला तो इमरान खान था। हालात का जोर होता है, और हर यानी इदारे मुस्तकिल होते हैं, लोग तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। इनका कसूर था कि ये उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त के चंद लोगों के हाथों अगर ये इस्तेमाल हुए हैं तो कसूर इनका था, तो इनको भुगतना होगा। और बिल्कुल ही इंशाल्लाह ताला हमें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि जब तक इन फ्रॉड सेट न्यूज चैनल चलाते हैं, जब इनके ऊपर मुकदमे होंगे, इनको झूठ बोलने की पाकिस्तान की अदालतें सजाएं देंगी और पाकिस्तान के कानून के निजाम के मुताबिक ये जेलों में जाएंगे, तो उसके बाद अच्छा, सारे सेठों को जानने की जरूरत भी नहीं है, एक या दो सेठ ही जाए जेल में। उसके बाद आप ये एम्पायर वगैरह, इनकी न्यूज वगैरह, इनके चैनल वगैरह के लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दें, तो बाकियों को फिर यानी पता चल जाएगा, सीधे हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि इनमें से एक को भी आपने जेल, दो को जेल डाल के कामयाबी से डाल दिया, और इन फ्राडियों को जब ये पता चल गया ना कि अब ये न्यूज वाली चैनल वाली शील्ड अब नहीं बचा रही, जेल फिर भी जाना है, तो आधे से ज्यादा तो वैसे ही बंद करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो पैसा नुकसान उठा ही इसलिए रहे हैं कि ये अपनी गुंडागर्दी खुल के करें और कोई हुकूमत ने कुछ ना कहे। वही ना, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं और लोगों को गलत बताते हैं। गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा कर रही है जी, ये तो हर वक्त यही गाना गाते रहते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो मुसलसल यही कहते रहते हैं कि पार्टी जी बने रहे जी, पार्टी बने रहे। हाँ। मतलब है, जो झूठ सियासतदानों ने बोले जलसों में, जो सियासी मतलब इल्जामबाजियां होती हैं, इन लोगों ने मीडिया को उस काम में लगाया, मीडिया से सियासत करवाई। यानी या तो लिखकर लगाते हैं ना कि ये हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये खबर नहीं है, ये हमारा सियासी नजरिया है, ये खबर नहीं है, ये तो हमारी एक सियासत, हम सियासत कर रहे हैं, तो खुल के आते। इन्होंने कहा खुद को सहाफी, कहा खुद को न्यूज चैनल, कहा खुद को गैर जानिबदार सहाफत, बोला झूठ की सियासत, चोरी डकैतियां। तो अगर इनको ये जेलों में नहीं जाएंगे, या इनके मतलब ये जुल्म का जो निजाम है और झूठ का कारोबार, इसको अगर नहीं आने वाली हुकूमत, अब किसी ना किसी ने तो उसको रोकना है ना जी। बिल्कुल सर, रोकेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब लोग इन्हें पहचान गए हैं। और दूसरा ये कि जो अवार्ड की आप बात कर रहे थे, आप लोगों का उस अवार्ड पे से भी यकीन उड़ गया है। यहाँ तक कि जिन जर्नलिस्ट को अवार्ड ये देते हैं या जिस मीडिया पर्सनालिटीज को ये अवार्ड देते हैं, तो अगर किसी को नहीं मिला होता तो लोग कहते हैं इसका मतलब है कि जिसे नहीं मिला वही सही काम कर रहा है, क्योंकि अवार्ड वाले तो इन्हीं तरह के होते हैं। तो इसका मतलब है जो बेतौकीरी है वो तो मेरे मुल्क के एजाज और निशान की बेतौकीरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मेरे मुल्क का एक कौमी एजाज है, मेरे मुल्क की एक, यानी जिसमें आपने भी टैक्स दिया, मैंने भी टैक्स दिया, मेरा मुल्क है जी, उसका एक कौमी निशान है। वो आप स्टैब्लिश्ड डाकुओं को देंगे, स्टैब्लिश्ड चोरों को देंगे, तो मेरी तौहीन होती है, मेरे मुल्क की तौहीन होती है। तो मैं उस तौहीन के खिलाफ में आवाज उठाऊंगा ना। बिल्कुल उठानी चाहिए सर, जब भी कुछ ठीक होगा। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी, क्योंकि काफी हंगामे चल रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।